रहीम। पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का, तमाम चैनल्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया, हमारी बात और हमारी आवाज़ की रसाई आप कर रहे हैं। और सबसे पहले GA सिंध, सबसे पहले तो ये। और 17 तारीख को यहाँ उमरकोट में एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट लाल माली साहब जो मोर के निशान से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और जगह जगह हम जा रहे हैं, इमरान खान की पैगाम रसाई कर रहे हैं और लोग अपना रहे हैं इसको। इससे पहले भी आपने देखा कि 2018 में तहरीक इंसाफ ने लाखों वोट यहाँ से थरपारकर से हासिल किए। और लेकिन हमें ये खदशा है, खदशा नहीं बल्कि यकीन है कि यहाँ भी वही सूरत हाल क्रिएट की जाएगी जो हमने 8 फरवरी को देखी कि मुल्क भर में एक धांधली की सूरत में एक टोला लाकर मुसल्लत कर दिया। फॉर्म 47 पर उन लोगों को लाकर मुसल्लत किया जिनके पूरे मुल्क में 17 सीटें थी सिर्फ, और 180 से ज्यादा सीटों वाली जमात को, तहरीक इंसाफ को, उसको अक्सरियत से अकलियत में तब्दील कर दिया। तो यहां आज हम डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बहैसियत एक कैंडिडेट, बहैसियत एक जमात, हम डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहां पर मुनक्किद कराए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप देखें कि वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे कि तहरीक इंसाफ के लिए, जब तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती शहर में तो आगे से दफा 144 नाफिज हो जाती। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा और यहाँ एक खौफ की फिजा फैलाई जा रही। तो ये इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि यहाँ पर जो पुलिस इंतजामिया है, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको गैर मुतनाज़ा, गैर जानिबदार बनाए और इस इलेक्शन को गैर जानिबदार बनाए। और अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो कोई दो राय नहीं इसमें कि इनकी जमानतें जब्त होंगी यहां से। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आप देखें जो भी हमारे मुखालिफ या इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये 90 की दिहाई से MNA MPA यही चंद खानदान जो है वो यहां पर मुसल्लत हुए हुए और हालात देके यहाँ उमरकोट के कि ना पानी का कोई निजाम, यहाँ 15 साल से जो है वो जो पानी मुतासिर है जमीनों पर, जमीनें गैर आबाद है, या सड़कें जो है टूटी फूटी हैं, तालीम का कोई निजाम नहीं, सेहत का कोई निजाम नहीं, गुर्बत है, लोगों के माशी हालात बेहतर नहीं। और इनकी जमात हुकूमत में बैठी है पिछले 3-4 अदवार से और ये खानदान भी यहां से MNA MPA बनता रहा। तो सवाल करते हैं, लेकिन एक खौफ की फिजा कायम की हुई है, लोगों को डरा धमका कर, पुलिस इस्तेमाल करके किसी की बिजली बंद कर दें, किसी का पानी बंद कर दें, किसी के जमीन के खाते तब्दील कर दें। इस खौफ की बुनियाद पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, इस खौफ की बुनियाद पे ये इलेक्शन जीत रहे होते हैं। ये याद रखें, मैं अपने मुखालिफों को बताऊं यहां कि खौफ की जुल्म की उम्र होती है। ये हमने कराची में MQM भी देखी है, वो आपसे ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज थे, आपसे ज्यादा वो जो है वो एक माफिया की शक्ल वहां इख्तियार की हुई थी, लेकिन एक उम्र थी उनकी। ये जो आप जुल्म यहां कर रहे हैं लोगों के साथ, कि वो कल मालूम चला कि वो पता मालूम कर रहे हैं कि कौन कौन मुखालिफ है, उसके घर पे जाके क्रॉस लगा रहे हैं, मालूम कर रहे हैं कि कौन हमारे खिलाफ जो है कैंपेन कर रहा, कौन तहरीक इंसाफ का झंडा उठा रहा, कौन जो है वीडियोस बना रहा, कौन सवाल कर रहा। तो ये आप याद रखें, जुल्म के जरिए आप लोगों को नहीं जीत सकते। आप अपनी अगर यहां खौफ और जुल्म के जरिए गिरफ्त कायम कर रहे तो वो उसकी उम्र है। जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये चंद अरसे के लिए तो आप अपना ये राज यहां कायम कर सकते हैं, ये हमेशा नहीं होगा। लोगों को कमाया जाता है, लोगों को खिदमत के जरिए जीता जाता है, लोगों की तर्जुमानी करके जीता जाता है, लोगों के मसाइल हल करके जीता जाता है।
یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈنڈے کے زور پہ، ظلم کے زور پہ، پولیس کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو کمائیں. یہ نہیں چلے گا. ختم ہو گئے جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا، جس دن فارم 47 تحریک انصاف کے حقیقی مینڈیٹ کو فارم 47 نے تسلیم کیا، آپ کی ضمانت ضبط ہوگی. اور سندھ میں ہر جگہ پھرا ہوں، جو ظلم میں نے یہاں عمر کوٹ میں دیکھا ہے یہاں کے ایم این اے ایم پی ایس کی جانب سے، جو میں نے یہاں بدماشی دیکھی ہے ان کی، میں نے کہیں اور نہیں دیکھی اس انداز میں. تو ہوش کے ناخن لیں اور الیکشن کو متنازع نہ بنائیں. آپ کا حق ہے کیمپین کرنا، آپ کیمپین کریں. ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کا حق ہے کیمپین کرنا، وہ بھی کیمپین کریں. دوسری چیز یہ کہ سندھ کے حق پہ آپ کے سامنے ہے کہ سندھ کے دریائے سندھ کے معاملے پر یہاں جو حکومتی جماعت ہے انہوں نے سودا کیا. یہ بہت ضروری ہے سندھ کے لوگوں کو بتانا، کیونکہ مجھ پہ تو یہ فرض ہے، کیونکہ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے. جیل سے انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ پر جو مزید نہریں بنائی جا رہی اس کو کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور پوری تحریک انصاف کو ہدایت دی کہ جائیں سندھ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جائیں سندھیوں کے حقوق کی بات کریں، جائیں دریائے سندھ کے جو مزید کینال بنائے جا رہے اس پر احتجاج کریں. کہ ہم بحیثیت اپوزیشن ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پوری پاکستان کی حکومت ہم سے چھینی گئی، پارلیمان چھینا گیا ہم سے، تب بھی ہم نے احتجاج کا رستہ اپنایا. ہم ٹرائیبیونلز میں اپنے کیسز لے کر گئے. صرف کراچی سے اس وقت 60 کیسز ہیں ٹرائیبیونلز میں جو درج ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انصاف نہیں مل رہا. ہم انٹرنیشنل میڈیا میں اپنا مقدمہ لے کر گئے، اپنے تمام فارم 45 لے کر گئے وہاں. مجھے بتائے نا، جب ادارے جن کا یہ کام ہے، یعنی الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا، جب وہ ایک پارٹی کے طور پہ نظر آتی تحریک انصاف کے خلاف، جب عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو سڑکوں کے علاوہ آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا کہ آپ پرامن احتجاج کریں، تو وہ تو ہم کریں گے، پھر تو یہی رستہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو ایکسپوز بھی کریں گے ساتھ کہ یہ جو سندھ پر اپنی حکومت کلیم کرتے پچھلے 3-4 ادوار سے یہ حکومت میں بیٹھے، یہ حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے، یہ بدماشی کی بنیاد پہ مینڈیٹ ہے. اور اس طرح ان کو ایکسپوز کریں گے. اور ان کو بھی آج عوام میں اپنی خدمت بتائیں نا. عوام میں اپنی بدماشی کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ عوام میں جائیں، خدمتیں بتائیں. آپ کی 3 حکومتیں رہ گئی، آپ جو ہے 90، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ یہاں پہ حکومتوں میں تھے. تو آپ اپنی خدمت بتائیں اتنے عرصے کی. آپ یہاں ڈنڈا دکھا رہے ہیں لوگوں کو. آپ کہہ رہے وہی، مطلب وہ جو کراچی میں ایم کیو ایم تھی ماضی میں، بالکل وہی حالات یہاں انہوں نے پیدا کیے ہوئے. تو ان کا حشر بھی دیکھ لے کہ آج کیا ہے، کہ ان کے اپنے علاقے سے ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. پورے کراچی سے ان کے جو ہے 50,000 ووٹ نہیں ہے پوری جماعت کے. تو آپ کا بھی یہی حشر ہوگا آنے والے ٹائم میں. جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا آپ گھر بیٹھے ہوں گے. یہ یاد رکھیں، خوف کی بنیاد پہ لوگ نہیں کمائے جاتے، لوگ نہیں جیت سکتے. آپ یہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ خوف یا ڈر میں لوگ آپ کی عزت کریں، وہ عزت نہیں کر رہے، دل میں برا بھلا کہتے ہیں آپ کو. آپ نے عزت بنانی ہے خدمت کی بنیاد پہ، جو یہاں نظر نہیں آ رہی. آپ سڑک پہ نکلے کوئی خدمت نہیں نظر آ رہی. سمجھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جہاں صوبائی خود مختاری آئی، جہاں تمام تر وسائل، تمام تر ادارے، تمام تر محکمے صوبے کو ڈیوالو ہوئے، وہ صرف سندھ نہیں، پنجاب بھی، کے پی بھی، ہر جگہ. تو اس کے بعد ان کے اختیارات میں بیشتر چیزیں اور ان کی اجازت کے بغیر مشکل رہتا وفاقی حکومت کو انٹروین کرنا. رہی بات، ہم پہلے بھی سندھ میں اپوزیشن میں تھے، بے شک وفاق میں ہماری حکومت تھی لیکن سندھ میں ہم اپوزیشن میں تھے. اور پھر جو ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا، یعنی آپ کہیں کہ کوآپریشن لیول وفاق اور صوبے کا، وہ یہ تھا کہ ان کے سربراہان اس وقت جیل میں تھے ہمارے دور میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوآپریشن کس لیول کی ہوگی. تو
ہم پہلے بھی اپوزیشن کر رہے تھے, آج بھی اپوزیشن کر رہے ہیں. رہی بات عمر کوٹ سے, ہم نے ووٹس تو حاصل کیے, لیکن 2018 میں بھی دھاندلی کے ذریعے ہمارے لوگوں کو یہاں ہروایا گیا, کیونکہ یہاں ٹپا مافیا, ایک تو وہ کہ جو فارم 45-47 والا چکر ہے وہ الگ ہے, اس سے پہلے جو ٹھپا مافیا والا جو چکر ہے وہ اس پورے سندھ میں سرگرم رہتا. آپ دیکھ لیں گے 17 کو عوام ویڈیوز بنائے گی کہ ووٹ ہم کس کو دے رہے ہیں, وہ لاشوں کے بھی ووٹ جا رہے ہیں, جن کا جو بیچارے گزر چکے ان کے شناختی کارڈ پہ بھی ووٹ درج ہو رہے ہیں, اور پولنگ سٹیشنز پہ قبضہ کیا جائے گا. یہ ہمیں خدشہ ہے, جو حالات یہاں قائم کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ وہی جو ماضی میں ہمیں کراچی میں ٹھپا مافیا نظر آتی تھی, آج عمر کوٹ میں بھی وہی ہمیں خدشہ ہے کہ وہ سامنے آئے گی. پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. عمر کوٹ کے لوگوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں, آپ نے اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے دینا ہے. آپ کا ووٹ بہت اہم ہے, ان کے اس نظام کو شکست دینی ہے, اس ظلم کو شکست دینی ہے آپ نے. اور عمران خان کا بیانیہ, آج عمران خان صاحب جیل میں ہے, وہ کوئی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے, نہ کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے. 200 سے زائد جھوٹے مقدمے بنائے, ایک ثابت نہیں ہو سکا آج تک. شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں کوئی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس نظام کو چیلنج کیا, جہاں امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, جہاں طبقاتی نظام اور نظر آتا کہ آئین کچھ طاقتور ٹولے کے لیے بنایا گیا, انہی کو پروٹیکٹ کرتا, اور ہم شہریوں کے لیے کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں. تو اس نظام کے خلاف وہ نکلے اور آج جیل میں, اور پوری تحریک انصاف آج اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے سرگرم ہے. اور حقیقی آزادی کی جہاں ہم بات کرتے تو اس کی مراد یہی ہے کہ جہاں ادارے آزاد ہو, جہاں الیکشن کمیشن آزاد ہو, جہاں پولیس آزاد ہو, جہاں میڈیا آزاد ہو, جہاں عدالتیں آزاد ہو, جہاں ہر ادارہ اپنی آئینی ڈومین میں کام کرے, یہ حقیقی آزادی ہے. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری ہے, پورے سندھ میں عمران خان کا پیغام لے کر جائیں گے, اور ہم پر امید ہے کہ سندھی قوم ہمارے ساتھ ہم آواز ہے. شکریہ. کے پی کے میں جو بالکل ہماری حکومت ہے, اور تمام تر اندرونی حالات جس پر حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی تو وہ تو حکومت کا ذمہ ہے, لیکن بارڈر سنبھالنا کس کا ذمہ ہے؟ دہشت گردی اگر پاکستان کی طرف سے کہا جاتا کہ دوسرے ممالک سے اس کا معاملات جوڑ رہے, تو بارڈر پہ کون بیٹھا ہے؟ علی امین تو نہیں بیٹھا. تو یہ چیزیں سمجھنا, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک حکومت کے بس کی بات نہیں, اس کا ایک لائزن ہونا, ایک پراپر سسٹم کے تحت دہشت گردی کا کاؤنٹر کیا جا سکتا. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مختلف فیکٹرز ہیں, صرف ایک اکیلی گورنمنٹ نہ اس سے لڑ سکتی ہے نہ سنبھال سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ماضی میں آپ نے دیکھا کہ فرنٹ لائن پر, یعنی جو فرنٹ لیئر تھی وہ پولیس کی تھی, کے پی کے کی پولیس نے, اور اس میں سی ٹی ڈی سب سے اہم تھی, جس نے ان تمام حربوں کو, ہتھ کنڈوں کو جو ہے شکست دی. سندھ میں جس میں سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے, جس میں جی ڈی اے ہے, اور دوسری جماعتیں موجود, اس میں تحریک انصاف سب سے مؤثر آواز کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئی. اور یہ بڑا ظلم ہے کہ چولستان کی 12 لاکھ ایکڑ زمین کو آباد کرنے کے لیے سندھ کی 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کو آپ غیر آباد کرنے جا رہے ہیں, جہاں سے لوگوں کی روزگار, گزر بسر, کاشت, زمینیں سب اس سے منسلک ہے. اور پھر سب سے اہم کہ جو لوور سندھ کے علاقے جات ہیں, جس میں ٹھٹا, بدین, حیدرآباد, کراچی, یہ سب بھی دریا سندھ کا پانی حاصل کرتے. کراچی آج جو ہے بوند بوند کو ترس رہا, وہاں ٹینکرز کے ذریعے کاروبار کیا جا رہا, پانی بیچا جا رہا, اور وہاں جو ہے مزید پانی کی قلت کرنی, کیونکہ 1991 کا جو معاہدہ تھا اس میں جو سندھ کا شیئر بنتا, حصہ بنتا, آج کی تاریخ میں اس شیئر میں بھی 40 سے 45% کی شارٹیج ہے. پہلے وہ شارٹیج تو پوری کریں. آپ اس شارٹیج پر مزید کینالز بنا رہے ہیں, مزید نہریں قائم کر رہے ہیں,
تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آدھا سندھ جو ہے وہ پانی سے محروم ہو جانا ہے. تو اس پر ضروری ہے کہ اب جو سندھ حکومت کی جماعت پیپلز پارٹی ہے وہ جھوٹ نہ بولے. ان کے صدر آصف علی زرداری نے اس قانون پر دستخط کیا ہے اور اس قانون کو پاس کرایا ہے. جب یہ پاس ہو گیا، جب یہاں اپوزیشن جماعتوں سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی، جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے، تو اب گمراہ نہ کرے لوگوں کو کہ ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہم یہ ہم وہ ہے. آپ شامل تھے اس میں. اگر تو شامل نہیں ہے تو آج استعفیٰ دے فارم 47 کی حکومت سے. گھر آ جائے، بیٹھ جائے احتجاج کے طور پہ، فارم 47 چھوڑے، یہ صدر کا عہدہ چھوڑے، یہ چیف منسٹری چھوڑے، احتجاج کریں، یہ ڈرامے نہ کریں. کیونکہ ہمارے صدر عارف علوی صاحب جب پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے مسترد کیا اس قانون کو. انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، میری لاش میں سے گزرنا پڑے گا اس قانون کو پاس کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ کردار تھا سندھ کے لیے تحریک انصاف کا، اور ایک یہ کردار ہے پیپلز پارٹی کا جنہوں نے سندھ کا سودا کیا. کہ آج اس حکومت کو جب یہ بنایا گیا فارم 47 والی کو، تو یہ کلیم کیا گیا کہ یہ معاشی حالات بہتر کر دے گی، یہ جو ہے کوئی پتہ نہیں کس سپیڈ سے کام کرے گی، یہ جو ہے اس ملک کے سفارتی تعلقات ہو، معاشی معاملات ہو، معاشرتی معاملات ہو، یہ ان چیزوں کو ٹھیک کر دے گی. آپ نے چینی کا ذکر کیا، تو سندھ کی اگر بات کریں، کون ہے یہاں شوگر ملوں کا سب سے بڑا جس کا ویپار ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے یہاں شوگر کے ریٹس کو؟ یہ یہاں زمیندار ہے، سب کو معلوم ہے، آصف علی زرداری ہے. اور اسی انداز میں پورے ملک میں ایک مافیا ہے جس پر آج تک کنٹرول نہیں کیا گیا. اسی طرح گندم کی مافیا ہے، اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا، جو حکومتوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتی. نمبر ایک. نمبر دو، یہ میں آج شہباز شریف سے سوال کرتا ہوں. آپ کی پہلی تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس ریفارمز لے کر آئیں گے. کہاں ہے ٹیکس ریفارمز؟ کتنا ٹیکس نیٹ بڑھایا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ ہم سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے. کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں نظر آئی ہمیں ان تمام وقتوں میں. آپ نے کہا کہ ہم آئی پی پیز میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی لائیں گے، ان کے معاہدے چینج کریں گے وغیرہ. ہمیں کوئی بہت بڑی سطح پہ تو کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی. آپ نے کہا تھا کہ یہ جتنے جو بجلی کے بنانے والے یا جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن والے محکمے، اس میں بہتری لائیں گے. ہمیں تو کوئی بہتری نہیں نظر آئی اس سارے ٹائم میں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زبانی جمع خرچ تھی، اور بیرونی سرمایہ کاری مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہی کہ ہم کہیں کہ ڈالر پہلے یہاں تھا اب یہاں آ گیا. عمران خان کی حکومت سے آپ اس کا کمپیریزن کر لیں. اس دور میں ڈالر ریٹ کیا تھا؟ اس دور میں چینی کا خوراک کا ریٹس کیا تھے؟ اس دور میں انٹرسٹ ریٹ، یہ سب چیزیں وہ ہے جو آپ موازنہ کر سکتے ہیں. تو آج یہ ملک ایک بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف کبھی فیملی کے ساتھ بیلاروس کے چکر لگاتے، کبھی فیملی کے ساتھ سعودیہ کے چکر لگاتے. ہمیں ملکی مفاد میں تو کچھ نہیں نظر آ رہا. ان سے کریں جنہوں نے 2022 میں رجیم چینج کیا. اگر ہمیں پورا ٹائم دیا جاتا تو پھر یہ آزاد و شمار کی بات ہو سکتی. نمبر ایک. نمبر دو، یہ سوال انہی سے کریں جنہوں نے الیکشن چوری کیا، جنہوں نے ان لوگوں کو لا کر مسلط کیا. تو ہم تو یہ کلیم کریں گے کہ ہمارے دور میں یہ حالات تھے، ان کے دور میں یہ ہے، کیونکہ ان کو لایا گیا نا، یہ حقیقی مینڈیٹ سے تو نہیں آئے. تو یہ تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بڑے بڑے ترم خان بتا کر جو آئے ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے. تو ہم تو آزاد و شمار پہ بات کریں گے. ہم سے اگلی حکومت کی بھی بات کریں گے، ہم سے پچھلی کی بھی بات کریں گے. یہ تو ہر سیاسی جماعت کا، ہر حکومت کا یہ رائٹ ہے، یہ وہ کرے گی. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جس دعوے پر ان کو لایا گیا، اس دعوے میں آج کیا کارکردگی ہے، کیا نتائج ہے، تو وہ تو ہم بات کریں گے اس پر. یہ جو بات کرتے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کراچی سے جس نشست سے میں الیکشن لڑا تھا، وہاں سے عمران خان صاحب جنرل الیکشن لڑے تھے، میں ضمنی میں آیا تھا. 2018 کے عمران خان کے جو ریزلٹ تھے، یعنی انہوں نے کوئی 93,000 ووٹ لیے تھے کراچی سے، اس کے فارم 45 میرے پاس آج بھی موجود ہے. ان 5 سالوں میں یا جتنے بھی ابھی سال ہو گئے، ان میں کوئی ایک مخالف جماعت نہیں آئی جو ہاری تھی، ہارنے والی تھی،
انہوں نے نہ وہ ٹرائیبیونل میں گئے، نہ وہ اپنے فارم 45 لے کر آئے، نہ میڈیا کے سامنے انہوں نے بات کی. آ جاتے نا، عمران خان ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کے خلاف پورا ایک اپنا بنا لیتے کیس مقدمہ. کچھ بھی نہیں تھا. میں ضمنی الیکشن لڑا اس کے 3 مہینے بعد، اس کے فارم 45 بھی آج میرے پاس موجود ہے. آ جاتا ہے کوئی کلیم کر دیتا، جو ہارنے والی جماعت تھی وہ کہہ دیتی کہ یہ جھوٹ ہوا، دھاندلی ہوئی وغیرہ. ہم اگر آج یہ کہہ رہے ہیں، ہم فارم 45 کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ ہم عوام میں جو ہے وہ جلسے جلوس اور کھوکھلی باتیں کریں. اس پر پولنگ ایجنٹ سے لے کے پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں، انگوٹھے لگے ہوئے اس پہ. اور وہی چیز ہم ٹرائیبیونل میں، کورٹس میں لے کر گئے، وہی چیز ہم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لے کر گئے، وہی چیز ہم سڑکوں پر لے کر آئے. ہم بات کر رہے ہیں سبسٹنس کی بنیاد پہ، مواد کی بنیاد پہ. زبانی جمع خرچ تو میں کہہ دوں کہ پتہ نہیں کب سے دھاندلی ہو رہی تھی وغیرہ. تو ہمارے کیس مقدمے میں فرق ہے، اور وہ جو 2018 کی بات کرتے وہ فرق ہے. میں آج بھی کہتا ہوں جس کو 2018 کا عمران خان کا حلقہ کراچی کا چیلنج کرنا ہے، آج آ جائے میرے سامنے، میرے پاس کاغذ موجود ہے، چیلنج کر دیں اس کو.